अस्सलाम वालेकुम जी। आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुश व खुर्रम होंगे इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ जो कुछ कर रहे होंगे अपनी अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आई एम श्योर आप तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम ज़रा बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज इस वक्त आने की एक स्पेशल रीज़न, एक ख़ास रीज़न ये है कि आज मुझे मौका मिल गया था। वरना यूजुअली होता ही है कि मैं अपने शो के बाद यानी रात 11 बजे आप लोगों के साथ मुखातिब होती हूँ और फिर उस पर हम गपशप करते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले हैं, जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। और होना भी यही चाहिए। जो कायनात का एक सर्कल है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के एतबार से यही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और इवेंचुअली और फॉर्चुनेटली कुछ लोगों का जो है वो काम की नौयत ऐसी होती है कि वो ना जल्दी जाग सकते हैं ना जल्दी सो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के काम की नौयत ऐसी होती है कि उनको सारी रात काम करना होता है, यानी इंटरनेशनल टाइम को फॉलो करना होता है। और आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए तो हम लोगों को लाइक जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, तो वो उनको रात वाला सर्कल फॉलो करना पड़ रहा है। क्योंकि रात 2 बजे 3 बजे जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिन होता है तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब आते हैं और वो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर वो सारा दिन उसके ऊपर डिबेट हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या करने जा रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा। वो ईरान को थ्रेट कर रहे हैं या फिर वाकई कुछ करने जा रहे हैं। वो जो अपने आप में एक बने हुए थे अमन के सफ़ीर, जो नोबेल प्राइज़ जीतना चाह रहे थे, वो मोहतरम जैसे ही नए साल का आगाज़ हुआ है वैसे ही उन्होंने जंग व जदल की बातें करना शुरू कर दी हैं। उनके दिल में और उनके पेट में मरोड़े उठना शुरू हो गई हैं ईरान की आवाम का, और उस आवाम का जो अपने ही हक़ के लिए अपने ही मुल्क में अपनी ही गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रही है। और उनकी अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि इस वक्त जो इकनॉमिकल सिचुएशन है, जो माशी हालात हैं वहाँ पर, वो उस एतबार से अगर लोग आवाम सड़कों पर आए हैं तो वो सही आए। लेकिन मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप के पेट में तकलीफ उठ रही है कि वहाँ की आवाम सड़कों पर है और अगर उनको कुछ हुआ तो फिर हम आएंगे उनकी हिफाजत के लिए। तो जनाबे वाला, हिफाजत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो जहाँ पिछले 2 साल से बच्चे मर रहे हैं, जहाँ पिछले 2 साल से औरतें अपने बच्चों को अपने हाथों में खो रही हैं, जहाँ जो पैदा हुए हुए बच्चे हैं वो अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, जहाँ जो बच्चे इस दुनिया में आए हैं उनको दूध मैसर नहीं है, उनको खाना मैसर नहीं है, जहाँ बच्चों को चोटें लग रही हैं या उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो जो दीवारें उनके ऊपर गिर जाती हैं उन बच्चों के ऊपर, उनको डॉक्टर्स बग़ैर बेहोशी की दवा दिए उन बच्चों के ज़ख्मों को सी रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वहाँ थी, यानी गज़ा में थी। लेकिन वहाँ क्योंकि आपका दोस्त बैठा है और वहाँ आपका दोस्त ये सारी हरकतें कर रहा है, तो इस वजह से डेफिनेटली ये बनता नहीं है कि वहाँ पर कुछ किया जाए, वहाँ के आवाम की तकलीफ़ को महसूस किया जाए या वहाँ के इंसानों को महसूस किया जाए कि वो इंसान है जिनके साथ आपका दोस्त ये सब कुछ कर रहा है। वहाँ डेफिनेटली कोई मरोड़ नहीं उठेगी, बल्कि आपकी नज़र से तो देखा जाए तो शायद वहाँ पर जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। लेकिन यहाँ ईरान में जो लोग अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं अपने हक़ के लिए, जो कि हर मुल्क में रहने वाले अवाम का बुनियादी हक़ होता है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये उनका जमहूरी हक़ होता है। वहाँ पर आपको मरोड़ उठ रही है, वहाँ पर आप रोज़ के बुनियाद पर धमकियाँ लगा रहे हैं कि जी हम आ जाएंगे और हम उनकी हिफाजत करेंगे। तो या तो फिर एक उस पर रहें, या फिर अगर आप वाकई किसी मुल्क के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, तो फिर हकीकत बात करें कि सारा गेम जो है ना वो भाई पैसे का है, डॉलर का है। वो सारा गेम जो है, एक तरफ जब वेनेजुएला के सदर को उठाते हैं तो वहाँ मसला है तेल, यहाँ जब आप ईरान के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो ईरान से मसला है आपके दोस्त को, और आप अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। आप ईरान को इस वजह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अल्टीमेटली जब आप अल्लाह ना करे अगर ये एस्केलेशन की तरफ मामला जाता है, अगर ये बढ़ता है, तो फिर अल्टीमेटली इसका असर पाकिस्तान पर भी आएगा। हमारा नेबरहुड है,
ہمارا بارڈر ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا الٹیمیٹلی ایک امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر بھی آئے گا. اور اگر کوئی حرکت کی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے ایران پر، تو ڈیفینیٹلی اگر وہاں پر وہ رجیم چینج کرنا چاہیں گے، یا جو کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت دیوانے کا خواب ہے کہ آپ بہت بہت بڑا پیمانے پر بھی کچھ کر لیں گے، تو ایران جو ہے وہ اس وقت بڑا ریڈی ٹو گو بیٹھا ہوا ہے. ایران آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اگر آئیں گے تو پھر ہم اپنے آخری خون تک آپ سے لڑیں گے. بٹ اگین اگر وہاں پر پھر بھی امریکہ سوچتا ہے کچھ کرنے کا، تو پھر اگر ہم پاکستان کی پرسپیکٹو سے سوچیں تو وہاں پر یو ایس اے کچھ بھی کہتا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہہ رہے ہوں نریندر مودی کو، لیکن نریندر مودی کے ٹائز ملتے ہیں، ان کی دوستی یاری ان کے وہ دوسرے والے دوست سے ہوتی ہے جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے. تو نریندر مودی اور نیتن یاہو اور ان کے اوپر شیلٹر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کہ کوئی بہت اچھی سچویشن بنے گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوگا. تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن کو اور بھائی چارے کو، محبتوں کو، یہ جو بارڈرز ہیں اس پر قائم رکھے، اور ایران کے تحفظ میں پھر آگے پاکستان کا تحفظ بھی جڑا ہوا ہے. دو ہماری الحمدللہ اپنی اب ہمارے جو بارڈرز ہیں یا ہمارا جو ملک ہے الحمدللہ وہ اس کا دفاع بڑا مضبوط ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے. لیکن یہ جو بارڈرز کے اوپر جب ایسکلیشن بڑھتی ہے یا بارڈرز کے اوپر سچویشن ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے. تو دعا گو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دماغ میں چل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی ایک انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے، ان کے اوپر آپ ان کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے. اگر وہ صبح کہہ رہے ہیں کہ ابھی شام ہو رہی ہے تو ہو بھی سکتا ہے کہ شام ہی ہو رہی ہو، اور وہ اپنی دانش میں کچھ کہہ رہے ہوں، تو ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ جس کو بہت پیارا سمجھتے ہیں وہ اسی کے لیے کیا کر دیتے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے حوالے سے بھی جو یو ایس اے کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ وہ بڑی مطلبی پالیسی رہی ہے. لیکن اب دنیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سامنے والے کو طاقت کے زور پر ہی جھکا سکتے ہیں. تو پاکستان کے سامنے بھی اگر کوئی عام زبان میں اگر میں کہوں کہ ہلکا آ رہے ہیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہلکے آ رہے ہیں اور اگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہترین آپ کے فیلڈ مارشل ہیں، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے کیا کیا ہے ابھی ان کے بہت ہی پیارے انڈیا کے ساتھ. تو جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ سامنے والا بھی طاقتور ہے اور سامنے والا اسی حساب سے طاقتور ہے کہ اگر آپ اسے پتھر ماریں گے تو وہ پوری دیوار ہی آپ کے اوپر گرا دے گا. تو وہ ہم نے الحمدللہ ابھی ہم نے ایک اس کا باقاعدہ ایک ٹریلر دکھایا ہے، اور ابھی ہمارا پڑوسی جو ہے وہ پھر باتیں کر رہا ہے آنے کی. اور ابھی پتہ نہیں کون سا ان کا ایکٹر ہے، ابھی میں اس کا دیکھ رہی تھی، وہ ٹیڑھا سا منہ کر کے موویز میں بھی خیر وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے، فضول سا. وہ بھی کوئی بات کر رہا تھا کہ اب کہ ہم سرحد پہ آئیں گے نہیں، پتہ نہیں سرحد بند کر دیں گے واٹس ایور، کچھ اس طرح کا جملہ کہا تھا. تو مطلب اس کی بات کی یہ صحیح جو ہم ایک اس میں کسی کو باقاعدہ گالی دینے کے لیے کہتے ہیں نا اداکار کہیں کا یا ڈرامے باز کہیں کا، لائک کسی کو ہم کرٹیسائز کرنے کے لیے لفظ کہتے ہیں، تو وہ واقعی اداکار کہیں کا ہی ہے. تو وہ اداکار ہی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ جو انڈیا میں جینوئن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ملک میں کیا ہوا ہے، کیا کیا گیا ان کے ساتھ، تو وہ اب اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈرامے باز لوگ اور پروپیگنڈا کرنے والے لوگ وہ اس طرح کی بکواسیات اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مجھے بڑا مزے کا لگا تھا ابھی جو ریسنٹلی DGIS-PR نے ایک جملہ کہا تھا کہ آ جائیں دونوں کے شوق پورے کر دیتے ہیں. یہ کانفیڈنس جو ہے نا انہی کے پاس ہوتا ہے جو کر سکتے ہیں کہ آئیں ذرا آپ مزہ چکاتے ہیں آپ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بڑا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. جہاں پر نہیں ہوتی ہے نا مضبوطی، وہاں پر پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو ہم نے وینزویلا میں ابھی دیکھ لیا، یا ہم نے لیبیا میں دیکھ لیا، یا اس سے پہلے ہم نے یوکرین میں دیکھ لیا. کہ کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی ایٹم بامز نہیں ہیں، جو بنانے کے قریب تھے لیکن انٹرنیشنلی
پریشرائز ہوئے یا انٹرنیشنلی انہوں نے ودرا کر دیا، اس کے بعد آج ان کی کیا سچویشن ہے، ان ممالک کی کیا سچویشن ہے. اسی طرح سے امریکہ کے پیٹ میں تکلیف اٹھی تھی کہ ان کی عوام کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ان کی عوام کو کہنا یہ تھا کہ ان کی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر رجیم چینج کیا یا گورنمنٹ گرائی یا حملے کیا، اٹیکس کیا، اور اس کے بعد آج تک وہ چاہے لیبیا ہو جائے، چاہے عراق ہو جائے، اب وینزویلا کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ دوبارہ وہ قومیں اٹھ نہیں پائیں، وہ دوبارہ ملک مضبوط نہیں ہو پائے. تو پاکستان کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں، یا ایران کی ابھی بات ہو رہی ہے، تو ایران کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں، لیکن باہر سے کسی نے قوموں کو یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ باہر سے کوئی آ کر ہمارے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرے، کیونکہ باہر سے جو بھی آئے گا وہ اپنے لیے آئے گا، وہ اپنے فوائد کے لیے آئے گا. اور یہی چیز وینزویلا میں بھی ہو رہی ہے. اب بلی تھیلے سے باہر آئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا جن کے پاس تیل کا ذخیرہ موجود ہے یعنی وینزویلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو امریکہ چلائے گا، اور امریکہ ہی اس کا جو بھی اس کے انکم ہوگی یا جو بھی اس سے مفاد ہوگا وہ امریکہ ہی استعمال کرے گا. تو بیسک ریزن تو یہ تھا وہاں پر سب کچھ کرنے کا. تو ہمیں اس چیز کے اوپر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ اب ڈومیسٹک پالیٹکس کی جو بھی حالت ہو، میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق بھی ہے کہ وہ جس کو چاہے پسند کرے، جس کو چاہے فالو کرے، جس کی لیگیسی کے ساتھ وہ جڑنا چاہے، لگنا چاہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی کو دیکھنا چاہے، وہ چاہے پی ایم ایل این کو فالو کرنا چاہے نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہوئے، یا چاہے وہ عمران خان کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہے، یا پاکستان میں اور چھوٹی بڑی 200-250 پارٹیز ہیں، کسی کے ساتھ بھی چلنا چاہے، وہ اس کا اپنا بنیادی حق ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ جو چلنا چاہے یا اے این پی کے ساتھ جو چلنا چاہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے. لیکن باہر سے آ کر کسی نے آپ کے مسائل کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا، یا ہم نے کسی کو یہ الاؤ نہیں کرنا کہ وہ باہر سے آ کے ہمارے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرے. وہ ہم کر سکتے ہیں اندر. لیکن جب الحمدللہ پاکستان کی سوورینٹی کی بات آ جاتی ہے، تو پھر چاہے وہ پیپلز پارٹی والا ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این والا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والا ہو، وہ سب ایک مٹھی کی طرح ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو بحیثیت قوم اور بحیثیت ہمارا دفاع ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مضبوط قوم ہے. میں ویسے بات آج آپ لوگوں سے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کرنے آئی تھی اور گپ شپ کرنے آئی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی گپ لگائی جائے اور پھر اس کے بعد آپ سے اللہ حافظ کہا جائے. لیکن کیونکہ کام ہی یہی ہے تو اسی لیے بس بات ہی یہی ہوتی ہے، اور کچھ اور بھی کام بھی نہیں آتا، یہی والی باتیں ہوتی ہیں، سارا دن دماغ میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسی ٹاپک کے اوپر بات ہو جاتی ہے. اچھا جی، سلام کا جواب دینا. رسول بخش صاحب کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے مجھ پہ سلامتی بھیجی. آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اچھا جی، میں نیپال سے ہوں. پہلے آپ لوگ عمران خان کو رہا کرو. بیت اللہ خان صاحب اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ کی فرمائش پر شاید کر دیتی رہا. اگر میں جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتی یا اگر میں عدالت ہوتی تو میں ڈیفینیٹلی میں بلکہ صحیح ہوا نا کہ میں عدالت نہیں ہوں، ورنہ میں پھر آپ کے حکم پر میں نہیں کر دینا تھا. اگر ورنہ عدالتیں تو وہ ثبوت دیکھتی ہیں، عدالتیں کسی کو بھی اریسٹ کریں یا کسی کو بھی رہا کریں، دونوں چیزوں کے لیے ثبوت مانگتی ہیں. اگر کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہوتا تو اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے خلاف ثبوت ہوتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ میرے وال پہ موجود ہیں تو میں آپ کے احترام میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے پاس یہ موقع ہوتا تو میں نکال دیتی. لیکن اب اسے خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، ورنہ شاید میں آپ کی بات مان لیتی. نصیر خان صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زین خان صاحب جو زین لاکھو صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کی شکر گزار ہوں. سردار ناصر خان بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں گریٹ، نائس ٹو سی یو. جزاک اللہ جی، تھینک یو سو مچ. شاہد عباسی صاحب آ کے اپنے گھر کی تربیت بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اور جب پیدا ہوئے تھے جب سے لے کر آج تک ان کی ماں نے انہیں کیا سکھایا ہے وہی انہوں نے لکھ دیا. مجھے آپ کی تربیت پہ افسوس ہوا. اینی وے، سردار ناصر خان صاحب گڈ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، بہت شکریہ. محمد اسلم صاحب کہہ رہے ہیں پلیز آپ بتائیں، آپ بار بار اس طرف دیکھ کر کیا آپ کا تجزیہ بہت اچھا ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو دکھاؤں میں اس طرف کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں. چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. میں اس طرف، یہ میرا ٹی وی لگا ہوا ہے، میں صرف اپنا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں. جو بھی اپڈیٹس اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں تو مسلسل میرے ٹی وی پہ نظر ہوتی ہے. کوئی بھی خبر یا کوئی بھی چیز آ رہی ہوتی ہے تو میرے پاس مانیٹرنگ لگی ہوئی ہے ساری میرے روم میں،
میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس چینل پر کون سی خبر چل رہی ہے، کیونکہ ویسے تو ہمارے ہاتھ میں آل دا ٹائم فون ہوتا ہے، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب میں آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتی ہوں تو کیونکہ اپنے فون کے اوپر کنیکٹ کرتی ہوں، لاگ ان کرتی ہوں، اپنے فون کے اوپر لائیو آتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو پھر میری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی چیز اگر آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور بات کے دوران ہی اگر کوئی ایسی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، کوئی اہم چیز آ جاتی ہے، تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ڈسکس ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے. تو اب آئی تھنک تسلی ہو گئی، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس طرف کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں بار بار. اس طرف میرا ٹی وی لگا ہوا ہے، میں اپنا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں. اچھا جی، عبدالحق صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم فرام بوسنیا پاک ہیلپ چائنا. آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے جو ہے وہ بڑا میسیجز کے انداز میں مطلب اسپیس دے کے لکھا ہے، اور کیا کہنا چاہا ہے اگر وہ تھوڑا سا اس کو آپ مجھے بتا دیں گے تو میں اس پہ بات کر سکتی ہوں. السلام علیکم میم کرن، آپ دوپٹہ کیوں نہیں یوز کرتی؟ یہ بڑا گہرا سوال کر لیا میرے بھائی نے. اچھا جی، مالک کیسر اوان صاحب کہہ رہے ہیں سسٹر کیسی ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت خوش و خرم ہوں. مالک کا میرے اس ذات کے اوپر بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. آپ کی گفتگو کا انداز بہت پسند ہے، غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. عالم تاہیم، بڑا ڈفرینٹ یونیک سا نام ہے آپ کا. خوبصورت انداز بیاں، اچھا جی بہت شکریہ. علی اصغر نے مجھ سے پوچھا ہے کرن کیا حال ہے؟ حال بھی الحمدللہ اچھا ہے، ماضی بھی بہترین رہا، اور مالک سے دعا گو ہوں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حال بہترین رکھا ہوا ہے، ماضی بہت اچھا گزرا ہے، اسی طرح سے مستقبل بھی مالک بہترین فرمائے اور ویسا مستقبل فرمائے جس میں مالک کی رضا ہو. شکوہ ہے آپ سے 3 پارٹیز کا نام لیا، JUI بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو نظر انداز کیا. میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ویسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں 200-250 چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی JUIF آتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا پارٹی کا نام نہ بھی لیں تو وہ ایک قداور شخصیت ہیں، اور پاکستان کی پولیٹکس کے بہت 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 بڑا نام ہے، بہت بڑا کردار ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ناممکنات ہوتی. تو میں ویسے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی مجھے آپ اندازہ ہوا کہ آپ کی ایفیلیشن ان کے ساتھ ہوگی، اور ایک جگہ پر آپ موجود ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور جب آپ جن کو پسند کرتے ہیں یا جن سے محبت کرتے ہیں ان کا نام نہ لیا جائے تو یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی. میں دل سے معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. اچھا جی، کرن کیسے ہو؟ سلام قبول کرو. محمد رازق صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. یو آر ریئلی سچ اے بریلینٹ ٹینکر، مور پاور ٹو یو. تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ. ناچیز کی تعریف کی جس نے بھی، ان کا نام چلا گیا اوپر، میں ان کا میسج پڑھی تھی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. عرصہ 7 سال سے آپ میری پسندیدہ اینکر ہیں، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا، غالباً یہی لکھا ہے انہوں نے. تھینک یو سو مچ جی، آپ کا انداز بیاں بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. محمد وسیم گجر صاحب، آپ کا لائیو آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم آپ سے کس طرح کے سوال کر سکتے ہیں؟ بخت بیدار گیلانی، واہ واہ، بخت بیدار، بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا، بڑا بہت معنی خیز نام ہے، بخت بیدار. اینی ہاؤ، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سوالات میں بیسکلی اب میں نے بہت کم کر دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے سیشن اسی طرح کا ہوتا تھا. میں فیس بک پر پہلے آنے سے پہلے پوسٹ کر دیا کرتی تھی، پھر ہم انٹریکشن کیا کرتے تھے، تو وہ 3-4-5 سوال اس کے حساب سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور گفتگو کے ساتھ ہی بیچ میں پھر کسی کا آرگیومنٹ آتا ہے، پھر میری طرف سے کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے، تو وہ گفتگو چلتی رہتی ہے. اور یہ بہت میرے پیج کو غالباً یہ 2010-11 سے ہے، اور جب سے ہی میری یہی پریکٹس ہے، اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. مجھے بڑی نہ صرف میں سیکھتی ہوں آپ لوگوں سے، بلکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ٹی وی پر آتے ہیں نا، ہم اپنے حساب سے پروگرام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، اور ہم وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں آ کے. لیکن آپ لوگوں سے انٹریکشن کرنے سے میں بہت کچھ یہ سیکھتی ہوں کہ آپ بیسکلی پروگرام کے بارے میں یا میرے بات کرنے کے بارے میں، یا چلیے انداز بیاں کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. تو مجھے بہت کچھ ملتا ہے آپ لوگوں سے. تو میں بیسکلی طالب علم کی حیثیت سے یہاں پر آتی ہوں، اور آپ لوگوں سے سجیشنز بھی لیتی ہوں، آپ لوگوں کے سوالات بھی لیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ جن سوالات کو میں رسپونڈ نہ کر پاؤں اس کے اوپر پھر میں مزید محنت کروں. تو مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی آپ لوگوں کے تھرو پتہ چلتا ہے.
माशाल्लाह मौलाना शाह साहब का तारीफ करना आप का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। उबैदुर रहमान साहब जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शकील साहब मुझे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेर आलम डार साहब कह रहे हैं शाम बखैर, बहुत शुक्रिया। आपको देखते हैं दिल खुश हो जाता है, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआएं हैं, मालिक का बड़ा एहसान है, आप लोगों की दुआओं की बदौलत आप बहुत अच्छी हैं। इस दौर में टीवी स्क्रीन पर सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार की अजमत बयान करती हैं जो कि ख़तरे से खाली नहीं है। और उसके बाद सी मोर हो गया, जो फजल साहब, फजल ही गालिबन थे ना, जो आपका रिमेनिंग मैसेज है ना वो ज़रा अगले में लिख दीजिए ताकि उसको भी हम मुकम्मल पढ़ लें। क्यों सैड हो गया, कौन सैड हो गया या हो गए, हो गई, ओके सॉरी मैं ज़रा शायद रोमन पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ या आपने गलती से गलत लिख दिया है। एनीहाउ, अच्छा जी, क्या फिर से तब्दीली आने वाली है मिस किरण खान अवान? देखें जी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना उसके अंदर आप अगले लम्हे की भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ी से अब आप उसे इवॉल्व कहें या तब्दीली कहें या आप कहें कि जहन बदल जाते हैं या सोच बदल जाती है, बहुत तेज़ी से बहुत चीज़ें होती हैं। बट फ़िलहाल अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है ऑन ग्राउंड। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी हार्मनी है, सब कुछ बहुत ओके चल रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट, सब कुछ बहुत मज़े से चल रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बट एक बात जो अंदर हलकों में कही जाती है कि अगले 5 साल भी यही गवर्नमेंट का सेटअप या शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म होंगे, तो मैं ज़रा ये बात करते हुए लब कुशाई नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि इसी तरह की बातें मैं पिछले टेन्योर में जो इमरान खान साहब का टेन्योर था उसमें भी सुना करती थी कि 10 साल का सेटअप है ये पूरा, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है। शेख रशीद साहब बड़ा बबांगे दोहल कहा करते थे कि ये 5 साल भी और अगले 5 साल भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। फिर सदारती निज़ाम की बात किया करते थे और इतना ऐसा लगता था कि बस इतना सब शीर व शकर है ना आपस में खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट कि बस शायद खान साहब ताहयात प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे या फिर अगर तब्दीली कर लेते हैं या सदारती निज़ाम पाकिस्तान में ले आते हैं तो फिर ताहयात पाकिस्तान में सदर की हैसियत से इमरान खान साहब रहेंगे। लेकिन फिर इन्हीं गुनहगार आंखों ने सिचुएशन को बदलते हुए देखा, इन्हीं गुनहगार आंखों ने उसी इमरान खान को कि जिसके बारे में कभी कॉल्स आ जाया करती थी अगर कोई नेगेटिव प्रोग्राम हो जाए या अगर उनकी कोई गलती या ख़ता टीवी पर बता दी जाए तो कॉल करके कहा जाता था कि हल्का हाथ रखें, या कभी इस तरह के भी मैसेज आ जाते थे कि किस किस्म का रबिश प्रोग्राम किया गया है। फिर चश्मे फलक ने देखा कि ये भी हुआ कि फिर उनकी हुकूमत भी गिर गई और आज वो पिछले 2 साल से जेल में भी है। उनकी पार्टी इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार भी है। तो इसलिए मैं ज़रा ये वाली बात जब होती है ना, जब लोग कहते हैं कि जी ये 5 साल भी और अगले 5 साल भी शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मैं ज़रा अपने तज्जियों को या अपनी जो बहुत थोड़ा सा हल्का फुल्का सा जो इल्म मेरे पास है सियासत के हवाले से, या जो मैं तिफले मकतब हूँ क्योंकि जितना कुछ मैं देख रही होती हूँ, तो मैं ज़रा यहाँ पर अपने जुमलों को महफूज कर लेती हूँ कि ना ही इस पर बात करूं तो अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत अच्छी तारीख होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान के पहले हमने अपनी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 47 से लेकर के 2022 तक के पहले दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को वोट आउट होते हुए देखा, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। मैंने इससे पहले भी पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशंस आई हैं लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई वज़ीर आज़म वोट आउट हुआ है। लेकिन इसी मुल्क में आज तक की तारीख में पाकिस्तान में कभी 76-77 सालों में हमने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को उनका टेन्योर पूरा करते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी और हिस्ट्री चेंज हो रही होगी कि कोई वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा कर रहा हो। अब 8 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 2 साल हो जाएंगे और फिर मज़ीद 3 साल उनके, और वो भी दुआ करते हैं कि जिस तरह से चल रहा है सिस्टम उसी तरह से चले, क्योंकि जब सिस्टम पूरा तब्दील होता है ना, या हुकूमत आती है, कोई नई पार्टी आती है, नई से मुराद ये कि जो पार्टीज़ मौजूद हैं उनमें से कोई भी जो मौजूदा हुकूमत होती है वो अपोजिशन में जाती है, जो अपोजिशन हुकूमत में आती है, तो फिर वो जो भी नया आता है वो फिर अपने हिसाब से सिस्टम को लेकर चलता है।
تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو، وہ چاہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، یا آگے چل کے کبھی عمران خان صاحب اقتدار ہو جائیں، یا بلاول بھٹو صاحب صاحب اقتدار ہو جائیں، یا مریم نواز صاحبہ صاحب اقتدار ہو جائیں، جو بھی آئے، ٹینیور پورا ہونا چاہیے. ٹینیور پورا ہوتا ہے تو جو آپ کا ایک ٹریک ہوتا ہے نا آپ کا ملک کا، آپ اس ٹریک پہ رہتے ہیں. ادروائز جب یہ بار بار تبدیلی ہوتی ہے نا تو ٹریک آؤٹ ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ عام بات بھی یہی ہے نا کہ انسان اگر ایک ٹریک پہ چلے تو پھر وہ منزل تک پہنچ پاتا ہے، ورنہ اگر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہو تو وہ منزل ڈگمگا جاتی ہے کہیں، کیونکہ وہ پھر راستہ ہی ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے کہ بھائی پہنچنا کیسے ہے، کہ کبھی اس کا پاؤں ادھر ہے کبھی اس کا پاؤں ادھر ہے. تو جو بھی ہو، عوام کے ووٹ سے آئے، جتنے بھی ووٹ سے آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے اس ملک میں، وہ جیسے بھی آئے، لیکن کم از کم اپنا ٹینیور پورا کرے، یہ دعا ہے. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کا نام نہیں لیا کراچی والے. اوکے سر، آپ نے کہہ دیا، دیکھیں لے لیا. خلیق احمد صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا، ایک بڑے مزے کی بات میں آپ لوگوں سے کروں، پھر اجازت لوں گی کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. اینڈ یقیناً میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس لیول پہ جائیں کہ بور ہونے لگیں اور پھر اس کے بعد بند کر دیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ اتنی محبت سے آ گئے ہیں تو آپ کو ایک اچھا کانٹینٹ، مختصر کانٹینٹ دے کر اور پھر آپ سے اللہ حافظ کر لیا جائے، تاکہ مجھے بھی یہ احساس نہ ہو کہ آپ لوگ مجھ سے بور ہو کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ نہ لگے کہ اب پکانا شروع ہو گئی ہیں باجی. تو اس لیے میں ذرا اس کو ایک اچھے نوٹ پہ ختم کر کے جانا چاہتی ہوں. میں نے 1-2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، وہ کسی بھائی نے، کسی محترم انسان نے، کسی بہت ہی اچھے جرنلسٹ نے، مجھے نام نہیں معلوم ان کا، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی میرے حوالے سے. کسی نے مجھے ٹیگ کیا، آئی ڈونٹ نو، کسی نے مجھے واٹس ایپ کی تھی. خیر میرے اپنے فیس بک پر وہ ٹیگ ہوئی ہوئی تھی، کیونکہ جب میں نے اس ویڈیو کو کھولا تو وہ میرے اپنے ہی پیج پہ کہیں مجھے ٹیگ ہوئی بھی مل گئی. بہرحال مجھے کسی نے واٹس ایپ کے تھرو شیئر کی تھی. وہ بڑے مزے کی ویڈیو ہے. وہ جو بھائی ہیں وہ سب سے پہلے جب اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کرن ناز بیٹھ کے اپنے پروگرام میں بڑا بھاشن دیتی ہے. تو یقیناً مجھ سے بہت اچھے صحافی ہوں گے، بہت بڑے صحافی ہوں گے، بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے، مجھ سے بہت آگے کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن صرف ان کی اصلاح کے لیے اگر وہ ان تک پہنچ جائے گا میسج، یا وہ دیکھ لیں کہ آپ کسی کے بارے میں بھی بات کریں نا، کوئی بھی خاتون ہو یا کوئی بھی مرد ہو، تو آپ کی زبان، آپ نے کسی کو کتنا بھی کرٹیسائز کرنا ہے، سخت سے سخت آپ نے بات کرنی ہے، آپ ضرور کریں، لیکن آپ ادب کے دائرے میں رہ کر اگر بات کریں گے نا تو آپ کی بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. کرٹیسائز بھی اتنا ہی ہوگا، شاید اس سے زیادہ ہوگا، لیکن سامنے والے کے پاس نا کوئی جواز نہیں رہ جاتا ہے آپ کو الٹا بے عزت کرنے کا. کیونکہ آپ اگر تمیز کے دائرے میں، اگر آپ احترام کے ساتھ کسی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جتنی بھی تنقید کریں، آپ کی تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ قابل برداشت بھی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. ادروائز جب آپ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، یا آپ کی زبان ایسی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے کتنی بھی اچھی بات کی ہو، کتنی بھی درست بات کی ہو، لیکن جب آپ آغاز کرتے ہیں نا تو آغاز ہی اگر آپ نے بد تہذیبی سے کیا ہوتا ہے تو آپ کی بات کی کوئی ورتھ نہیں رہ جاتی. اینی وے، وہ جو بھائی تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا وہ دیتی ہے، بیٹھ کے بھاشن دیتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، اپنے شو پہ، اور اپنے ہی چینل کے اوپر ایک ویڈیو پوسٹ کی جہاں قانون کی دھجیاں اڑا دیں. اور وہ دھجیاں کیا اڑائیں وہ میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے ویڈیو دکھائی، اور ویڈیو دکھانے کے ساتھ ہی پھر انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ کرن ناز جو ہے وہ گاڑی چلا رہی ہے، اور گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو پوسٹ کر دی. تو بھائی میرے، ایک جرنلسٹک جو آپ کا رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز پر آپ نے بات کرنی ہے نا، آپ اسے ہر اینگل سے دیکھیں اور بہت غور سے دیکھیں. اور اگر آپ اس ویڈیو کو صحیح سے دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھی، میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. کیونکہ جب میں نے کیمرہ گھما کے اور ٹائم دکھایا ہے تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں ہے. لیفٹ ہینڈ ہوتی ہے تو ٹائم میرے اس طرف آتا، ٹائم کیونکہ میرے اس طرف آ رہا تھا اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. اور 1-2 جگہوں پر کہیں اسٹیئرنگ بھی نظر آیا. تو اسٹیئرنگ مطلب ایسے کر کے گاڑی کوئی بھی نہیں چلاتا نا، کہ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ گاڑی چلا رہے ہو. تو رات کے 4:30 پونے 5 بجے، اور میں کیونکہ فیملی والی ہوں اور بہت ہی سخت شوہر والی عورت ہوں، تو میں کبھی شاذ و نادر ہی خود گھر سے اکیلے نکلتی ہوں، ورنہ میرے ہسبینڈ ہی عموماً مجھے کہیں پر لے کے بھی وہی جاتے ہیں، مجھے کہیں چھوڑنے بھی وہی جاتے ہیں. اور اگر رات کے کسی پہر ہمیں نکلنا ہو تو پھر تو یہ پاسبلٹیز میں ہی نہیں ہے نا کہ میں اکیلے نکلوں. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکلتی ہوں ہمیشہ گھر سے. تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی
اور دوسری بات جو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سگنل توڑا، تو اگر وہ مزید اس کو غور سے دیکھ لیتے تو ہم جب اپنی سپیڈ میں تھے، تو یہ ٹریفک رولز ہیں کہ جب آپ اسپیڈ میں جا رہے ہوں، تیزی سے جا رہے ہوں، تو آپ کے پاس ایک وہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس مارجن میں روڈ سے نکل جاتے ہیں، کہ جب آپ کا گرین لائٹ سے وہ پہلے یلو ہوتی ہے اور پھر یلو سے ریڈ ہوتی ہے، تو وہ اس کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے. ریڈ لائٹ جیسے ہی آن ہوتی ہے اور اگر آپ اسپیڈ میں ہوتے ہیں تو آپ نکل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روڈ کے بیچ میں کھڑے ہوں اور وہیں پر ہی آپ بریک لگا دیں. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو میں اس وقت نکل رہی ہوں. اگر آپ پھر بھی اس کو میری غلطی سمجھتے ہیں تو چلیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن میں نے وہ ویڈیو بنائی بھی اسی مقصد کے لیے تھی کہ میری گاڑی کے جو ہیزرڈ لائٹس تھیں وہ آن تھی اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ ویزیبلٹی زیرو تھی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا رہی تھی کیونکہ میرے پاس آئی فون ہے اور آئی فون کے کیمراز اتنے اچھے ہیں کہ جب آپ دھند میں اگر اس سے اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نیکڈ آئی سے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دھند ہے اور دھند کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب آپ کیمرہ اوپن کرتے ہیں تو کیمرہ میں آپ کو بہت کلیئرٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ کیمراز دھند کو کاٹ دیتا ہے، یا دھند جو ہے وہ اس سے کلیئر ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا، کیمرہ میں دھند نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پر اب جب سے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں تو یہ اس طرح کے مناظر کو جب میں شوٹ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، کیونکہ سم ٹائم ویدر اتنا پیارا ہو رہا ہوتا ہے، سم ٹائم بادل بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم نیچے کیونکہ ہم یہ پہاڑی سلسلہ ہے نا اسلام آباد سارا، تو سم ٹائم جو ہے وہ بالکل روڈ پر پہاڑ کہہ رہی ہوں سوری، بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شوٹ نہیں ہو پاتا. اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ کیمراز جو ہے وہ اسے کلیئر کر دیتے ہیں، تو وہاں پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا. اور اسی وجہ سے جب گاڑی نکالی گئی، اور اس کی اسپیشل ریزن جو سب سے اہم ریزن تھی وہ یہی تھی کہ میں بالکل کارنر پہ تھی اور کیونکہ سگنل اسی وقت بند ہو رہا تھا، بالکل آگے پیچھے سب کچھ خالی پڑا ہوا تھا، تو ہم بالکل بیچ میں تھے، ہم رک نہیں سکتے تھے. اگر رکتے ایسی سچویشن میں جہاں پر دھند ہوئی ہوئی ہے تو سامنے والے کو پاسبلٹی تھی کہ ان کو گاڑی نہ نظر آتی اور وہ آ کر ہماری گاڑی میں ٹھک جاتے. تو اس چیز کا پھر بھی آپ نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کرن ناز کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے، یا وہ پھر کسی بڑے پتہ نہیں کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی. میں نے اس سے زیادہ سنا نہیں تھا، لیکن میں نے پہلے سوچا کہ میں ان کو جواب اس طرح سے دوں یا میں جا کر لکھ دوں کہ اگر میرے بھائی کا دل دکھائے تو میں ان کو ان کی تسلی کرا دیتی ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا کہ جن کے نام سے اگر 2 4 5 ویوز بھی آ جاتے ہیں یا 10 ویوز بھی آ جاتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں رک کے، تو ان کا نام یوز کیا جاتا ہے. الگورتھم بھی یہی کہتا ہے نا آپ کا، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ. تو میرے پاس پہلے مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ 1 2 دفعہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ آپ کی ٹک ٹاک کو میں نے لائک کیا تھا، اور میں حیران، میں نے کہا اچھا میں نے ٹک ٹاک بنائی ہے کوئی؟ میں نے تو نہیں بنائی. تو پھر میرا جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ ہے، جو میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ ہے، جو میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر تو میں خود بارہا آتی ہوں وہ ویریفائڈ ہے. تو میرے جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے کے سارے، ٹویٹر ہے وہ ویریفائڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے میرے نام سے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ سے چل رہا ہے سسٹم. اللہ کرے چلتا رہے. جو لوگ ارننگس کرنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ کسی کے نام سے یا کسی کی کچھ تصویروں سے یا کچھ نام استعمال کر کے اگر وہ کچھ ارن کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. بس صرف وہ میرے نام کے ساتھ 2 نمبر ہی نہ کریں. اور اگر ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو جیسے فیس بک کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو میرے نام سے، یا انفیکٹ ٹک ٹاک سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر ان کو ارننگز ہو رہی ہیں اور ارننگز سے وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مجھے کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے. بس 2 نمبر ہی نہ کریں، کیونکہ یہ والی چیزیں بھی ہوئیں. مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے کہ میرے نام سے کچھ لوگوں کے پاس میسیجز گئے کہ 20,000 روپے چاہیے، یا پتہ نہیں 500 روپے کا لوڈ کروانا ہے. 500 روپے کا لوڈ والی چیز جو ہے وہ میرے لیے زیادہ تکلیف دے دی، کیونکہ میں پوسٹ پیڈ نمبرز یوز کرتی ہوں تو مجھے بیلنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ مجھے کسی سے 20,000 اور 25,000 روپے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب مجھے یہ چیز پتہ چلتی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز جو مجھے جس نے تکلیف پہنچائی تھی کہ بہت ساری بچیوں کو میسیجز کیے جاتے ہیں میرے نام سے کہ کچھ لوگوں کو میں نے انفیکٹ کسی ایک سے تو میری بات بھی ہو گئی تھی، پھر میں نے ان کی طبیعت بھی اچھے سے تسلی ان کی کروا دی تھی. وہ لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے تھے کہ کرن ناز کو انہوں نے بنایا ہے. جس طرح سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شاید آئی تھنک نیو ٹی وی کا کوئی شو تھا جہاں پر انہوں نے وہ بڑی سی ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ ماہرہ خان اور کرن ناز کو بنانے والا آج خود کس حال میں.
اور وہ محترم سے بار بار اینکر نے سوال کیا کہ آپ کرن ناز کیسی تھی، کرن ناز کیا تھی، تو وہ میرے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے سوائے اس کے کہ وہ آئی تھیں اور چھوٹی سی تھیں اور ان کو میں نے یہ بتایا تھا، ان کو میں نے وہ بتایا تھا. تو انہوں نے دو تین جو باتیں کی وہ صحیح تھی کہ جب میں گئی تھی ظاہر سی بات ہے بچوں کا شو کرنے گئی تھی اور اس وقت میں بچی تھی اور بچوں کے پروگرامز ہی ہوسٹ کرتی تھی. انڈس چھوٹو آر ورلڈ پر کڈز ورلڈ ہوسٹ کرتی تھی، تو یہ بچوں کے پروگرامز کرتی تھی. تو اس وقت جب میں بچی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ بات انہوں نے صحیح کی. لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی کہ انہوں نے سکھایا، وہ میں ان کو جانتی تک نہیں اور میں اتنی بھی وہ نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ میں نے کام کیا اور مجھے پتہ نہ ہو. میرا ایک آصف پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، چھوٹی سی ہائٹ تھی ان کی، وہ ہوا کرتے تھے. پھر یہاں پر خالد رم ہوا کرتے تھے انڈس پر. یہ جو محترم تھے یہ پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے بڑا وہ کیا کہ میں نے کرن ناز کو بنایا. اور وہ انہوں نے خود لکھ کے بیسکلی جو چینل، کیونکہ وہ بھی ان کو بھی ذرا ہیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے کوئی مزے کی چیز لکھ دی لیکن ایز سچ وہ اتنا خاص نہیں. انہوں نے جتنی بھی دفعہ سوال کیا کہ کرن ناز کیسی تھی یا آپ نے کرن ناز کو کیا سکھایا یا آپ نے ان کو اردو بولنا سکھایا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں یہ صحیح کر رہی ہوں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ بہت آگے جائیں گی. آپ یہ بہت سارے لوگ اگر روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ملتے ہیں، کیونکہ میں آج بلاول صاحب کی ایک تقریب تھی پریزیڈنسی میں، ہم وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر کوئی آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد بھی نہیں ہے میں کتنے لوگوں سے وہاں پر ملی ہوں. اور مالک کا بڑا احسان ہے، میں انتہائی ناچیز لیکن بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب مجھے لوگ پریز کرتے ہیں اہل بیت و اطہار کی بات کرنے پر، صحابہ کرام کی بات کرنے پر، اور لوگ جب ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا ہم پروگرام یا آپ کی بات ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور بے شک یہ جو ساری عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں یہ انہی ناموں کی وجہ سے. لیکن اب ان میں سے ہی کوئی بندہ اٹھ کے اور جا کے کہہ دے کہ جی ہمیں تو کرن ناز کو ہم نے یہ سکھایا بولنا، تو ٹھیک ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سکھایا ہے تو مان لیتے ہیں ان کی بات کو. لیکن پھر اس کے بعد اس کو ایک سنسنی مچا کر اور باقاعدہ اس کی ہیڈ لائنز لگا کے کہ جی کرن ناز کو اس نے بنایا. تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں اور ابھی بھی ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ماں باپ اور میرے ماں باپ کے بعد میرا شوہر، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ میرے کام میں، مجھے بنانے میں یا کچھ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ کسی کا بھی کوئی الحمدللہ کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی کرم نوازش ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی اور اس کے بعد شوہر کی کہ انہوں نے سپورٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی گول سیٹ کیے ہوئے مالک نے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اور ہر شخص آ رہا ہے اور اپنا رول پلے کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو میں مالک کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بغیر کسی کو سیڑھی بنائے مالک مجھے اس طرح سے آگے لاتے رہے الحمدللہ کہ مجھے آج تک کسی کی پرچی کی ضرورت پڑی اور نہ کسی کی یہ ضرورت پڑی کہ کوئی میرے اوپر یہ بات کر سکے کہ ہم نے کرن ناز کو بنایا. بلکہ پرچی کی بات سے تو میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پرچی والی بات ہو بھی جائے، الحمدللہ آج تک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس طرح کی مجھ پہ کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن میرے لیے اپنے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ اگر میرے لیے کوئی پرچی لگانا چاہے، اس لیے کیونکہ جب آپ میرٹ پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پرچیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے لیے کوئی پرچی لگائے تو پھر اس کے بعد یہ آپ کے اپنے اوپر بڑا سوال ہو جاتا ہے کہ بھائی پھر میرٹ کہاں گیا، یا پھر آپ اتنی نکمی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ کسی کو پرچی لگانی پڑ رہی ہے. اینی وے جی، زہق نام ہے آپ کا، زہق مدنی صاحب کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھی ہیں، آپ ہمیشہ کی بات کرتی ہیں. جی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے کہا شوہر سخت ہیں، اگر آپ کے شوہر سخت ہیں تو عام عورتوں کے اوپر کتنے سخت ہوں گے؟ اس کے حوالے سے اس میل ڈومین سوسائٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے حوالے سے میری رائے بہت الگ ہے. لیکن اگر بینگ وائف آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں صرف اپنی بات کروں گی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا خواتین پھر بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہیں اس معاملے میں کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے. تو میں تو اس چیز پہ بہت خوش ہوتی ہوں، مجھے بہت پروٹیکشن فیل ہوتی ہے، مجھے بہت کیونکہ میں بچپن میں میرے بابا نے بھی مجھے ایسے ہی رکھا، بڑا ہاتھ کا چھالا بنا کے، اور بڑی میں لاڈو پری بیٹی اپنے ماں باپ کی. اور پھر اس کے بعد شوہر نے بھی اتنے ہی لاڈو میں رکھا، ان کی بھی میں لاڈو پری والی وائف ہوں.
تو مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، مجھے اپنی پروٹیکشن فیل ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے نہیں جانے دیتے کہیں اکیلے، وہ ان کی کہیں پر بھی وہ ان کی انگیجمنٹس ہوں، وہ بزی ہوں، کہیں پر مصروف ہوں، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے ٹائم نکال کر میرے لیے، اور وہ مجھے ہر چیز کے لیے، اگر مجھے شاپنگ پہ جانا ہے تو مجھے شاپنگ پہ بھی لے کے جائیں گے، اگر مجھے شہر سے باہر جانا ہے تو وہ شہر سے باہر میرے ساتھ جائیں گے، اگر ہمیں کوئی کام ہے، مجھے کہیں پر بھی جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کئی میٹنگز کے لیے جاتی ہوں تو وہ ساتھ میرے جاتے ہیں. میں آفیشیل کسی میٹنگ کے لیے جاتی ہوں تو وہ مجھے گاڑی میں ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ مجھے چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ مجھے دوبارہ لینے آ جاتے ہیں. تو میں اپنے لیے تو بہت زیادہ پروٹیکشن فیل کرتی ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے تحفظ کا، میرے آرام کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں. اب اسلام آباد میں کیونکہ رات میں اب دھند ہوتی ہے، اب سردی کی راتیں ہیں، یہاں پر کچھ سڑکیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عموماً ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اس چیز پہ وہ بڑا خیال کرتے ہیں کہ میں رات کو گاڑی لے کے نہ نکلوں، وہ خود مجھے آئیں ڈراپ کریں، خود جو ہے وہ مجھے پک کرنے کے لیے آ جائیں. تو اگر آپ صرف میرے ہی حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو اس چیز پر بہت 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 زیادہ میں مطمئن رہتی ہوں. اور میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، کہ جتنا پیارا شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی ایسے ہی شوہر دے، اور باقی بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی شوہروں سے نوازیں جو اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کو سوچ کر کہ مجھے خوش دیکھ کر میرے ماں باپ کتنے مطمئن ہوتے ہوں گے، ان کو کتنی تسلی ہوتی ہوگی اس بات سے. تو جب بیٹیاں خوش رہتی ہیں نا اپنے شوہروں کے ساتھ، اور جب شوہر اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں. تو جتنے بھی میرے بھائی، یا آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو بھائی کہنا اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن جتنے بھی مرد حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، تو اپنے آپ کو اس طرح کے مرد بنائیں کہ آپ کی بیویاں یہ بات کہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ آپ جیسا شوہر دے. کیونکہ انسان کو نا اپنا پتہ ہوتا ہے خود کہ وہ خود کیسا انسان ہے. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا، اور اگر آپ میں سے سب اس وقت جتنی بھی میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ سب یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسا شوہر آپ کی بیٹی کو بھی دے، تو پھر تو آپ ایک بہترین شوہر ہیں. اور اگر آپ یہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا طرز عمل درست کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز یور وائف. تو بس یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے. میرا نام زہاق مدنی ہے. زہاق مدنی، اچھا جی، زہاق. ویسے ZAHAAK نہیں ہوگی آپ کی اسپیلنگ، ZAHAK تو زہاق نہیں بنے گا. اینی وے جی، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی اسپیلنگ لکھنا چاہیں. زہاق مدنی صاحب، اس کا مطلب بھی مجھے بتائیے گا پلیز. بڑا یونیک نیم ہے یہ. میرے بھائی کا نام بڑا یونیک ہے، وہ میں نے ہی رکھا تھا. تو عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے نام آپ کو. تو اسی لیے مجھے یونیک نیمز، ان کا مطلب جاننے کا بڑا شوق ہے. زہاق مدنی، سر میں پڑھ تو چکی ہوں. زہاق مدنی. گرین پارٹی کے سربراہ کے بارے میں بات چیت کریں. شکریہ. کرین پارٹی کے سربراہ، اچھا سعد رضوی صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے کا. میں سمجھی آپ گرین پارٹی، میں حیران ہوئی. میں نے کہا گرین پارٹی کون سی ہے؟ کہ ابھی آج اقرار نے پارٹی لانچ کی ہے، اس کا نام گرین تو نہیں رکھا. میں نے دیکھا نہیں، ابھی مجھے دیکھنا ہے وہ، بلکہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد. اچھا جی، میری ملاقات ہوئی ہے حرم پاک میں، ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں آپ کے ہسبینڈ. گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. مجھے تو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ واقعی بہت 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 اچھے انسان ہیں. آپ کو بھی پتہ چل گیا، اس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ویری لائک اٹ سیئنگ. اچھا جی، سلامت رہیں. بہت شکریہ جی احمد صاحب. اور چودھری فرید صاحب کہہ رہے ہیں کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ سلامت رکھے آپ کو. سید شبیر احمد شرازی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور کر لیں، پھر اس کے بعد پلیز مجھے اجازت دیجیے گا، بہت دیر ہو گئی ہے بات کرتے ہوئے. جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے ایک بات کی نا، تو مجھے عموماً جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، جو میرا حلقہ احباب ہے، تو عموماً لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کیا کریں، آپ کسی کے سامنے تذکرہ نہ کیا کریں. لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، تعلق کو لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، ریلیشن شپ کو، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ نظر بد لگ جاتی ہے. لیکن میرا اس بات کو بتانے کا ایک بڑا خاص مقصد ہوتا ہے، کیونکہ میں جیسا اپنے لیے، جیسے میں جب یہاں اسلام آباد میں جب سے میں رہنا شروع ہوئی ہوں، اور جب میں کراچی ایئرپورٹ پر اترتی ہوں، میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکی ہوں، تو مجھے وہاں پر جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایک تازہ ہوا مجھے ملتی ہے، یا جہاں پر جو ایک سیکیورٹی ہے، جو ایک تحفظ کا ماحول ہے، تو کراچی میں رہنے والے بھی
یہ ماحول ڈیزرو کرتے ہیں, صفائی ستھرائی ڈیزرو کرتے ہیں, وہ بھی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بھی اچھی آب و ہوا ملے, ان کو بھی پانی فراوانی کے ساتھ ملے, ان کو بھی بجلی اور گیس کے مسائل نہ ہوں. تو میں ان کے لیے بھی یہ سوچتی ہوں. تو اسی طریقے سے میں باقی بیٹیوں کے لیے بھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرا شوہر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے, کہ یا تربیت ہے یا وہ انسان ایسے ہیں کہ وہ ایک عورت کو ملکہ بنا کے رکھتے ہیں, تو اس طرح سے باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ایسا تعلق, ایسے شوہر ہو سکتے ہیں. تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیون ان کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ صرف مردوں میں ہی ساری برائیاں ہوتی ہیں, بہت ساری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کے لیے اذیت بنتی ہیں. تو وہ بھی, ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے شوہر کے ساتھ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, آپ سے ملنا چاہتی ہوں, کیا آپ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ تارا جی بالکل, میں بالکل مل سکتی ہوں آپ سے, آپ جب چاہیں میرے دفتر تشریف لا سکتے ہیں. طارق محمود مجھے کہہ رہے ہیں سلامت رہو جی, بہت شکریہ. رفیق احمد غلال صاحب کہہ رہے ہیں یو آر ویری بیسٹ, ویری بریو وومن, جزاک اللہ جی, تھینک یو. حمید شاہ ہیلو کریں, ہیلو جی. زہاق کا مطلب ہے بہت زیادہ ہنسنے والا, اچھا اوکے. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ جی میرے شوہر کا نام ہے سمیع الرحمان. فریاد باس ماشاء اللہ آپ بہت اچھی اینکر ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ کوئی اچھی بات کرو, بتا دیں بھائی کوئی اچھی بات کریں. سر جی ایک میسج کو 4 بار نہ لکھا کریں, میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے. آپ جتنی بھی بار لکھیں گے نا تو وہ ڈبل 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 ہوتا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے, بہت دیر ہو گئی ہے اور مزہ آ رہا تھا آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے, تو اسی وجہ سے ہم بات کو آگے بڑھاتے گئے اور وہ رائتا بنتا گیا. ہم نے انٹرنیشنل شروع کیا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آیا, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ بالکل ہی میرے گھر کے اندر چلے گئے, اور انتہائی جو ہے وہ پرسنل ڈسکشنز پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہونے لگیں. پھر میں نے اپنے گھر کی باتیں آپ لوگوں سے کرنا شروع کر دیں. میری بیوی مجھ پر بہت شک کرتی ہے, پلیز کیا کروں میں؟ ارے سر جی آپ نے مجھے وہ پتہ نہیں کون سی وہ مسز خان ہے یا وہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز جو لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, ویسے میں بہت چڑھتی ہوں ان سے, کیونکہ ایسی خواتین جن کے اپنے اللہ معاف کرے, خیر یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو, لیکن جو اپنے گھر نہیں بسا سکیں یا نہیں بس سکے, وہ خواتین کو بیٹھ کے ایسے گندے گندے مشورے دے رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایک خاتون کے بارے میں سنا تھا اور بہت غصہ آیا تھا مجھے اس کی بات پر. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کے نا پوچھوں, بھائی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ ایسا, یا کیا بگاڑا ہے تمہارے شوہر نے تمہارا, یا چلیں تمہارے شوہر نے تمہارا بگاڑا ہوگا, باقی تمام شوہروں کا کیا قصور ہے. مطلب جس طرح سے ایک عورت چاہتی ہے نا کہ اس کے کام کو سراہا جائے, اس کی پذیرائی کی جائے, اس سے محبت ہو تو اس کا احساس دلایا جائے, اسی طرح سے ایگزیکٹلی مرد بھی چاہتا ہے نا کہ اگر مرد آپ کے لیے کما کے لے کر آ رہا ہے, اگر آپ کا وہ اخراجات پورے کر رہا ہے, اگر وہ آپ کو اچھی لائف دے رہا ہے, تو اس کو بھی پریز کر دیا جائے, اس کو بھی سراہ لیا جائے, تھوڑا سا اس کو بھی کچھ اچھے ورڈز کہہ دیے جائے, اس کا بھی احترام بتایا جائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کی جاتی ہے. لیکن وہ ایک خاتون تھیں جو کہ اپنا کوئی پوڈ کاسٹ کر رہی تھی, آئی ڈونٹ نو, جن کا میں نے وہ ایک ریل میں کلپ دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خاتون کو, ایک عورت کو اپنے شوہر سے جتنی بھی محبت اس کو بتانا نہیں چاہیے. بہت غصہ آیا تھا مجھے ان کی بات سن کے, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اگر ہمارے وہ ہے نا موٹیویشنل اسپیکر, تو پھر سب نے ڈی موٹیویٹ ہی ہونا ہے, موٹیویٹ کسی نے نہیں ہونا. مطلب کتنی فضول سی بات تھی ہے. اور لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ یہ چھوٹے سے 4-5 انچ کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے آپ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات کہاں تک جا رہی ہے, اور کون کس بات کو کس طرح سے لے رہا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس لیول پہ ہو سکے نا پازیٹیو بات کریں, کہ آپ کی بات میں سے کوئی بھی کسی نیگیٹو اینگل کو نکال کر اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کر سکے. آپ کی بات سے کہیں نہ کہیں کوئی پازیٹیو ہی میسج جانا چاہیے. اور کسی کی زندگی میں آپ جو ہے نا اپنا کردار کسی اچھے مقصد کے طور پر تو آپ کا کردار ہونا چاہیے, لیکن کسی کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, خلل پیدا کرنے کے لیے آپ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. جاتے ہوئے بتا دیں. نصیر خان صاحب میں بتا چکی ہوں, گوگل پر موجود ہے, ہر جگہ ہی موجود ہے میرے شوہر کا نام. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو تصاویر بھی مل جائیں گی, آپ کو میرے ہسبینڈ کا نام بھی مل جائے گا. بلکہ ایک شو پہ جب میں نے وہ دوسری شادی کے حوالے سے بات ہوئی تھی
تو جب میں نے کوئی بات کی تھی تو اب تو ماشاءاللہ میں نے ایک دفعہ گوگل سرچ پہ دیکھا کہ وہاں پر کسی نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاتون کی تصویر لگا کے اور اس کے چہرہ بلر کر کے اور اوپر یہ لگایا ہوا ہے کرن ناز کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ٹائپ کی باتیں، اور کرن ناز کے گھر میں صفے ماتم، کرن ناز کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ٹائپ آف. ویسے میرا اپنا ذاتی وہ یہ ہے کہ اگر وہ کرنا بھی چاہیں نا تو ایک تو میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کو منع کر سکوں. حیثیت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ 2 کرے یا 4 کرے نکاح. تو ایک خاتون کی کوئی مطلب میری کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کو روکوں اگر وہ کرنا چاہیں. لیکن دوسری چیز یہ کہ ایک اور جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے شوہر کو اس چیز میں خوشی ملے کہ وہ دوسری شادی کریں تو مجھے اس بات پر بھی اس لیے بھی اعتراض نہیں ہو کہ شاید مجھے تکلیف ہوگی کیونکہ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں، شاید مجھے اس بات پہ تکلیف ہوگی، لیکن میرے لیے یہ اس لیے اطمینان کی بات ہوگی کہ ایک شخص نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی ہوئی ہے ہر لحاظ سے. تو اگر ان کو کسی چیز سے خوشی ملتی ہے تو میں ان کی خوشی میں کوئی رکھنا نہ ڈالوں. یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا ایک غلطی بار بار نہیں کرتا. اینی وے جی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ساتھ موجود تھے، بہت ساری آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی، اور میں نے کیپشن لکھا تھا گپ شپ، تو یہ واقعی آپ لوگوں کے ساتھ بڑے مزے کی گپ شپ ہوئی ہے. آئی ٹرائی کہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دوبارہ سیشن رکھا جائے، اور دوبارہ سیشن رکھنے کا جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا اراؤنڈ 10:30 to 11. میرا پروگرام بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، کل 10 بجے نشر ہوگا سمر ٹی وی پر، وہ دیکھیے گا، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر گپ شپ کریں گے انشاءاللہ. احمد مسعود صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے. احمد مسعود صاحب، ایسا سوال جس کا جواب آپ خود بھی جانتے ہوں، اس طرح کے سوال اگر نہ ہی کریں تو اچھا ہوتا ہے. میں لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھ کے ویسے بڑی حیران ہوتی ہوں اور بڑی پریشان ہوتی ہوں. I'm so sorry، میں یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، آپ نے میسج کیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے انسٹاگرام پہ میسج کیا ہے، پلیز ذرا وہ دیکھ لیں. اب وہ انسٹاگرام کا میسج دیکھنے کے لیے جب میں اپنے ان باکس میں جاتی ہوں اور ان باکس میں کسی کا کوئی میسج کھل جائے یا کوئی چیز، تو میں سر پکڑ لیتی ہوں اپنا. لوگ ایسے ایسے میسج کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے مجھے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جو بھی وہ اپنی دماغ کی کوئی غلاظت ہے یا کوئی گندگی ہے جو وہ اتار رہا ہے، یا اس کو شاید تسلی ہو رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اس نے مجھے اتنی گندی باتیں لکھ کے پتہ نہیں اس کو کون سا سکون مل گیا یا کون سی تسکین مل گئی. لیکن اس کی اپنی جو مینٹالٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہے، یا کتنی غلاظت ہے ذہن میں، یا کس قسم کی کیسے، مطلب. اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی پکچر لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جن کی اگر آپ وال پہ جائیں تو ان کے بچوں کے ساتھ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ پرسنل پہ اتنی غلیظ اور اتنی گھٹیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 اسکرین شاٹس اگر آپ لگا دیں تو وہ پتہ نہیں لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا اگر اتنی گھٹیا باتیں آپ کسی خاتون کے پرسنل ان باکس میں جا کے لکھ رہے ہیں. لیکن یہ بڑا پتہ نہیں کیسی مینٹیلٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، انشاءاللہ کبھی انتشار نہیں آئے گا. درست بات، بالکل درست بات. ان کے جو باہمی احترام ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس چیز کا خیال کیا جائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کا آپ احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انتشار کی گنجائش نہیں رہتی. بہرحال جی، 2 الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، یا 2 الگ الگ سوچیں بھی ہوتی ہیں، 2 الگ الگ آپ کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، 2 الگ الگ انسان ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک کر دیتا ہے. تو پھر دونوں کو، کچھ آپ کو اپنے شوہر کی اپنانی پڑتی ہیں، کچھ شوہر کو بیوی کی اپنانی پڑتی ہیں. تو اس طرح سے پھر زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. ورنہ گزر تو ویسے بھی جاتی ہے، لڑ مر کے بھی گزر جاتی ہے، لیکن جب اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے تو پھر زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ گزارا جائے. میں بات بڑھاتی رہوں گی آگے، اور بات بڑھتی رہے گی آگے، اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے سوالات آتے رہیں گے، اور پھر ہم اس کو آگے کرتے رہیں گے. تو اس لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ نے صحیح فرمایا جی، مجھے پوری آیت کا نہ صرف یاد ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی یاد ہے جو آپ سورہ نور کا حوالہ دے رہے ہیں. زہاق صاحب، بالکل میرے علم میں ہے، اور آپ بالکل درست بات کریں. اللہ پاک ہدایت دے. اینی وے جی، جس نے لکھا تھا ان کے لیے میں کہہ رہی تھی. السلام علیکم رانا زاہد صاحب، وعلیکم السلام. اور اب اللہ حافظ کا ٹائم آ گیا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی دوبارہ جلدی ملاقات. کل ہم ایک سیشن کریں گے، اینڈ میں ایک سیشن کرنا چاہ رہی ہوں اپنا ٹک ٹاک پر، لیکن مجھے میرے پاس آپشن تو آ رہا ہے لیکن مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا. میں بہت فیملیئر نہیں ہوں ٹک ٹاک کے ساتھ، کہ میں وہاں پر ایک لائیو سیشن کرنا چاہ رہی ہوں، کہ وہاں پر بہت سارے ٹک ٹاک پہ بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے میرے نام سے.
جہاں پر میں نے جیسے بھی آپ لوگوں کو حوالہ دیا کہ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ میں نے آپ کا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ دیکھا تھا، یہ ٹک ٹاک پہ آپ کی ٹک ٹاک دیکھی تھی، تو تب مجھے پتہ چلا تھا کہ اچھا اتنے سارے میرے اکاؤنٹس بنے ہوئے. تو میں ایک وہاں پر اپنا ایک سیشن کرنا چاہتی ہوں. آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہو کیسے کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. آپ بھلے اسے ان باکس کر سکتے ہیں یا آپ مجھے پوسٹ لکھ کر جو ہے وہ ٹیگ کر سکتے ہیں، میں اسے دیکھ لوں گی. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ، بہت قیمتی آپ لوگوں کا وقت ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھے دیا، میں اس کے لیے بہت احسان مند ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.